नमस्कार, स्वागत है आपका आरएनआई उर्दू में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुनीर साहब। बातचीत करेंगे कि रमज़ान का पाक पवित्र महीना है, किस तरीके से पूरे रमज़ान के महीने को लोग मनाते हैं, किस तरीके से ईद मनाई जाती है। तो पूरे रमज़ान के महीने का पूरा मसला समझेंगे उनसे, किस तरीके से रमज़ान का महीना जो मुबारक महीना है वो किस तरीके से मनाया जाता है। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से आपको और तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस और बाबरकत महीने की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस रमज़ान को हमारे लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनाए। दूसरी बात यह है कि जो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है ये बड़ी ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। कुरान करीम से भी इसकी तरफ इशारा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लियसुम। इस आयत से मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना पाक कलाम इसी महीने के अंदर नाजिल फरमाया और इसी में आगे चलकर अल्लाह ताला अपने तमाम बंदों को मुखातब करते हैं कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाएँ, जो इसमें मौजूद हों, तो उनके ऊपर लाजिम है कि वो इस महीने के रोज़े रखें। इससे मालूम हुआ कि ये महीना बड़ी अज़मतों और बरकतों वाला महीना है। एक हदीस शरीफ है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तबाह व बर्बाद हो वो आदमी कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत न करा ले। बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं जिन अहादीस से मालूम होता है कि ये महीना बड़ी अज़मतों वाला महीना है, बड़ी बरकतों वाला महीना है और इसकी तमाम महीनों में एक बड़ी ख़ुसूसियत है, बड़ा मकाम और मर्तबा है अल्लाह ताला के यहाँ इस महीने का। और इस महीने की ये अज़मत है, ये मकाम है इस महीने का कि इस महीने में फ़र्ज़ का दर्जा अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ा दिया जाता है और नवाफिल का दर्जा भी बढ़ा दिया जाता है। रिवायत इस तरह की बहुत सारी आती हैं, किताबें अहादीस की भरी पड़ी हैं। किस तरीके की इबादत लोग इसमें करते हैं? कहा जाता है इबादत का भी महीना है, इसमें इबादत होती हैं, नमाज़ें होती हैं, वो किस तरीके से इसमें लोग नमाज़ें अदा करते हैं? देखिए, असल तो अहले ईमान के ऊपर लाजिम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा है अपने इबादत करने के लिए। पूरे साल इबादत की जाती है, लेकिन क्योंकि ये महीना बड़ी अज़मतों वाला महीना है, अल्लाह ताला के यहाँ इसका एक ऊंचा मकाम है, तो इसी एतबार से इस महीने की इबादतें भी कुछ ख़ास हैं। जिस तरह के रोज़ा, पूरे एक महीने का रोज़ा रखा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान का महीना पूरा हो जाए और रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए तो रोज़े रखो। अच्छा, रोज़ा जो रखा जाता है वो कितने वक्त का रखा जाता है, किस टाइम से शुरू होता है? सहरी बोलते हैं जिसे, वो सहरी कब शुरू होती है और जो इफ्तार होता है वो कब होता है? कितना टाइमिंग का उसमें घंटे का समय होता है, किस टाइम से ये होता है? देखिए, जो दिन हमारे सामने होता है, एक दिन तो वो है जो तुलुए शम्स, जब सूरज निकलता है, जिसे सनराइज़ बोलेंगे हम, तो सूरज निकलता है और सूरज छिपता है, एक दिन तो ये है, इसे भी दिन कहा जाता है। लेकिन जो रोज़े के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन मुतय्यन किया है वो है सुबह सादिक के बाद से लेकर सूरज के गुरूब होने तक। रात ख़त्म होती है रोज़े के एतबार से, जब सुबह सादिक तुलू होती है तो उस वक्त तक आदमी के लिए सहरी का खाने का वक्त होता है। सुबह सादिक के बाद से रोज़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद किसी चीज़ के खाने की, किसी चीज़ के पीने की और अपनी बीवी से मुलाकात करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। अब पूरे दिन इसी हाल में रहना है। सूरज गुरूब होगा, उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म है कि दुआ पढ़कर इफ़्तार कीजिए, तो इफ़्तार किया जाता है। इतना वक्त ये रोज़े का अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। अब वो कितना वक्त बैठता है, 10 घंटे बैठते हैं, या 12 घंटे बैठते हैं, या 14 घंटे बैठते हैं, या 20 घंटे, ये मौसम के लिहाज से है और जगहों के लिहाज से है। जैसे आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है तो हमारे इलाके में
کچھ لمبا روزہ چل رہا ہے، تقریباً 15 گھنٹے کے آس پاس کا ہوتا ہے، بہت سے علاقوں میں اس وقت 20 گھنٹے کا بھی روزہ چل رہا ہے، اور بہت سے علاقوں میں اس وقت 11 گھنٹے کا بھی روزہ چل رہا ہے۔ تو یہ موسم کے لحاظ سے اور جگہ کے لحاظ سے اس کا وقت کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کا دور کرونا وائرس کی مہاماری چل رہی ہے، اس مہاماری کو دیکھتے ہوئے جو پچھلے مہینے جو ہوتے تھے، جو پچھلے سال ہوتی تھی، جو روزے آتے تھے، تو اس میں کافی لوگ کھانا خریداری یہ سب کچھ کرتے تھے۔ آج کے دور میں کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے، اور آج کے دور میں کچھ پریشانی لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، پوری طریقے سے لوگ گھر سے نکل نہیں پا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، مذہب اسلام کسی کو بھی حدود سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایک بات پھیلا رکھی ہے کہ اسلام کے اندر سختی ہے، ایسا نہیں ہے۔ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو سلیقہ سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی محبت سکھاتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی سکھاتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا بناؤ تو اس میں تھوڑا سا، جب شوربے والا سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی اور بڑھا لو، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ یہ عام حالات کی بات ہے، اور اس وقت کے حالات تو ہم سب کے سامنے ہیں۔ بہت دنوں سے کاروبار بند ہے، یہ ایک بیماری ہے، مہاماری ہے، وبا ہے، جس نے پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پوری دنیا اس کے لپیٹ میں ہے، اس کی شکار ہے۔ باہر کے ملکوں میں بڑا عجیب ایک طوفان اس کے ذریعے سے کھڑا ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہمارا ملک بھی اللہ کے حکم سے اس کا شکار ہو گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب لوگوں کے کاروبار بند ہے، سب اپنے گھروں میں بند ہیں، اور جو لوگوں کے پاس راشن تھا ایک محدود ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کب کیا ہو جائے، تو یہ حالات پیش آئے۔ تو ان حالات میں ہر آدمی کے ذمے جو حیثیت رکھتا ہے، مثلاً اس کے پاس کچھ زیادہ کی حیثیت ہے، تو اس وقت میں ہم بھی اس سے اپیل کریں گے، یہ درخواست کرتے ہیں آپ کے اس چینل کے واسطے سے، کہ اس وقت میں ہم اپنی زائد جو ضرورتیں ہیں اور حاجتیں ہیں، یہ ہماری خواہشیں ہیں، ان خواہشوں پر لگام لگائیں، اور ہم اپنی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے محلے میں غریب لوگوں کا، جو غریب بیوہ ہیں، محتاج ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، جو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منہ کھول کر کے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو شرافت کے مارے، ڈر کے مارے، یا اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ اس طرح کی بات کسی کو نہیں کہہ سکتے ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اس طرح ہم بہت زیادہ اپنے لیے خریداری نہ کرتے ہوئے، بہت زیادہ اپنی تمناؤں اور خواہشوں کو پورا نہ کرتے ہوئے، اگر ہم ان حالات میں اپنے غریب لوگوں کا، اپنے غریب ساتھیوں کا خیال رکھیں، تو یہ بہت زیادہ مفید ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی مفید ہوگا، اور اس دنیا میں بھی ایک ہمارا پڑوسی جو بھوکا ہے وہ بھی اپنے پیٹ کو بھر لے گا، اور روزے اور رمضان کا جو مقام ہے وہ بھی اس کے ذہن میں آئے گا، اور وہ بھی روزے کو اچھی طرح سے پورا کر لے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جیسے پورے مہینے میں عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گنجائش ہوتی ہے، وہ لوگ لگاتار لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس مدد کو اب جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے تبھی لوگ اس میں مدد کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ سبھی ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں سبھی اس میں حصہ لے رہے ہیں لگاتار۔ تو آپ کی ان لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو لوگ اس طریقے کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا انہیں آگے اس طریقے کی کرنی چاہیے؟ جو پورا روزے کا مہینہ ہے اس میں وہ اس طریقے کی کرتے رہیں گے، تو ان کے لیے کیا اپیل ہے آپ کی طرف سے؟ بس یہی بات ہے کہ وہ جتنا بھی اس میں بڑھ چڑھ کر نیک کاموں میں حصہ لیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک میں ہمیں ایک بات ملتی ہے، جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، سب کو جانا ہے، تو جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، اہل ایمان کی خاص طور سے بات کر رہا ہوں میں، تو جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس دنیا سے جانے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے یہاں ایک بڑی اس کی دل کی تمنا ہوگی، اور وہ یہ تمنا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر مجھے دوبارہ سے مہلت مل گئی، مجھے دوبارہ سے دنیا میں جانے کا موقع مل گیا، بہت سارے نیک کاموں کی تمنا کرے گا، لیکن جس کو صراحتاً ذکر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اس یہاں آنے کے بعد دوبارہ اگر اسے دنیا میں جانے کی اجازت دی جائے تو وہ سب سے زیادہ خواہش یہ کرے گا کہ اگر میں دوبارہ دنیا میں چلا جاؤں تو میں خوب صدقہ کروں گا، خوب خیرات کروں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقے اور خیرات کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو اس وقت میں
اول تو ہمیں چاہیے کہ ہم امداد کریں، ہم اپنی ضرورتوں سے کچھ کم کر کے اپنے بھائیوں کے، اپنے ساتھیوں کی زیادہ سے زیادہ امداد کریں، اور اگر ہم امداد نہیں کر سکتے تو زکوٰۃ، خیرات، صدقات، اس طرح کے پیسوں سے ہم اپنے بھائیوں کا تعاون کریں، ان کی مدد کریں، تو اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ہے اس کا اور بڑا مرتبہ ہے۔ اب اس دور میں جیسے لاک ڈاؤن لگا ہے، پوری طریقے سے اس وقت پریشانی کا عالم ہے، اور مسجدوں کے لیے بھی ایک اعلان کیا گیا خاص طور سے کہ وہ نماز ادا نہ کریں مسجدوں میں، بھیڑ اکٹھا نہ کریں، تو اس میں کس طریقے سے آپ سہیوگ کر رہے ہیں مسجدوں کو لے کر؟ کس طریقے سے نمازوں میں کس طریقے سے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ جو تراویح ہیں ان میں کس طریقے سے روک لگائی ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ مذہب اسلام کا یہ اصول اور دستور ہے کہ جو اسلام کے عقائد کے منافی حکومت کے احکام نہ ہوں تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ان احکام کا پالن کیا جائے، ان احکام کو مانا جائے۔ اس وقت جو بیماری پھیل رہی ہے کورونا وائرس کے نام سے جو بیماری ہے، یہ واقعی ڈاکٹروں کے تجربے کے اعتبار سے بھی ایک تباہ کن بیماری ہے۔ یہ بیماری پھیلتی ہے، یہ بیماری بڑھتی ہے، ایک کو دوسرے سے لگتی ہے، کبھی ہوا کے ذریعے لگتی ہے، کبھی تھوک کے ذریعے لگتی ہے، کبھی ملاقات کے ذریعے لگتی ہے، ہاتھ، اور پتہ نہیں کیا کیا شکلیں اس کی ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی تک اس کی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے، دوا کے ایجاد کرنے میں وقت لگے گا۔ تو ان حالات میں ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ہدایات جاری کی جائیں، اسی طرح جو صحت کے ادارے ہیں، ڈاکٹرز لوگ ہیں، جو تجربے کار لوگ ہیں، جو قوانین بتائیں، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور مذہب اسلام اس سے روکتا نہیں ہے بلکہ حکم دیتا ہے کہ ایسے قوانین پر عمل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی صحت، یہ بھی اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے کو بیماری کے اندر ڈال دیں گے، تو پھر آپ کیسے تو نماز پڑھ پائیں گے، کیسے پھر آپ دیگر عبادات کر پائیں گے؟ تو جو اس طرح کی ہدایات دی گئی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تراویح میں لوگ باغ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ بھیڑ کی جائے۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ایک نماز ہے فرض ہے، جب ہم نے فرائض نماز کے لیے مسجدوں میں آنے کو روک دیا ہے، اور ہمارے بڑوں نے، اکابر نے کہہ دیا ہے کہ اپنے گھروں میں جیسا موقع ہو جماعت کر سکتے ہو تو جماعت سے پڑھیں، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ جو قوانین ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، اور اگر آپ جماعت نہیں کر سکتے اکیلے پڑھیں، تو جب فرائض جو اہم ہیں، جن کا بہت اونچا مقام ہے، جب ان کے بارے میں ہمیں یہ حکم اوپر سے دیا گیا ہے ہمارے اکابر کی جانب سے، تو تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، تو اس کے بارے میں تو بدرجہ اولیٰ ہمیں یہی حکم دیا جائے گا اوپر سے۔ ہمارے اکابر یہی کہیں گے کہ تراویح بھی اپنے گھروں میں پڑھی جائیں، آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، کچھ لوگ مل کر کے 2 3 4 5 تو اپنے گھروں میں پڑھ لیں فاصلہ رکھتے ہوئے، اور اگر جماعت کا امکان نہ ہو تو اکیلے پڑھ لیں، لیکن بھیڑ اکٹھی نہ کریں، نہ چوپلوں پہ اکٹھی کریں، نہ چوراہوں پہ اکٹھی کریں، نہ دکانوں پہ اکٹھی کریں، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ بھیڑ اکٹھی نہ کریں، مقصد یہ۔ تو جاننا چاہیں گے آپ سے، دیوبند دارالعلوم سے بھی کچھ جیسے کہ وہاں سے گائیڈ لائنس جاری کی گئی ہوں گی، کس طریقے کی گائیڈ لائنس وہاں سے جاری کی گئی ہیں کہ تمام لوگوں کو سمجھایا جائے، آپ کی طرف سے تمام لوگوں کو بتایا جائے، تو کس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مدارس کا اور دارالعلوم دیوبند ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی مدرسے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان تمام کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل تو مقصد بندے کا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو مدارس کے قائم کرنے کا مقصد ہے تعلیم و تربیت، کہ تعلیم اچھی ہو اور تربیت اچھی ہو، یہ ہر ایک کا حق پہچانے، اپنے بڑوں کا حق پہچانے، اپنے ملک کا حق پہچانے، اور ملک سے محبت کرنے والے افراد ان مدرسوں سے نکل کر کے جائیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان مدارس کا، تعلیم اچھی ہو، تربیت اچھی ہو۔ تربیت تو وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے پورے سال، تعلیم یہ چلتی ہے پورے سال۔ تعلیم کے اندر مضبوطی یہ آتی ہے، اور تعلیم کے اندر مضبوطی آنے کی 2 بڑی وجہ ہیں۔ یا تو طالب علم کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، ودیارتھی کے اندر ایک شوق ہونا چاہیے، جب شوق ہوگا تو خود وہ محنت کرے گا، اور اگر شوق نہ ہو تو پھر اسے خوف ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کا خوف ہو، یا اپنے استادوں کا خوف ہو، یا ذمہ داروں کا خوف ہو، یا امتحان اور ایگزام کا خوف ہو۔ معلوم ہوا پورا نچوڑ تعلیم کے عمدہ ہونے کا، تعلیم کے اچھا ہونے کا، امتحان کے اچھا ہونے پر ہے۔
اب جو اس وقت جو یہ وقت آیا لاک ڈاؤن کا، اس وقت ان مدرسوں کی پورے سال کی محنت جو پورا نچوڑ ہے اس کے سامنے آنے کا تھا، آنے کا وقت تھا. جی بالکل یہ وقت تھا. سالانہ امتحان ہوتے ہیں، اس کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے. خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کا امتحان وہ لوگ جو دارالعلوم سے منسلک ہیں، دارالعلوم سے متعلق ہیں، جنہوں نے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی ہے یا اب تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دارالعلوم کے امتحان کا کیا مقام ہوتا ہے، بڑا مرتبہ ہوتا ہے. اور تعلیم میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تعلیم کی عمدگی تو امتحان کے اوپر ہی ہوتی ہے. لیکن جب حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، بلکہ پہلے تو اعلان یہ آیا تھا، شروع میں لاک ڈاؤن کا حکم نہیں ہوا ایک دم، یعنی آیا تو ساتھ میں یہ پہلے وقتاً فوقتاً یہ باتیں تھی کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں، زیادہ تفصیل نہ ہو، زیادہ بھیڑ اکٹھی نہ ہو. تو جب یہ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا، اس کے بعد جو مدارس کا اصل نچوڑ تھا اسی کو روک دیا گیا. جیسے ہی دارالعلوم کے لوگوں کو یہ پتہ لگا کہ اس طرح کی حالات بن سکتے ہیں، تو دارالعلوم کا ایک شعبہ ہے رابطہ مدارس اسلامیہ، پورے ہندوستان کے مدرسوں میں جو دارالعلوم سے متعلق ہیں ان تمام مدرسوں کے اندر وہ شعبہ امتحان کراتا ہے. تو ایک دم ان کی طرف سے اعلان آیا کہ اس وقت دارالعلوم کے رابطے کے تعلق سے جو امتحان ہونے والے تھے وہ منسوخ کیے جاتے ہیں. حالات ایسے نہیں ہیں، حکومت کی طرف سے اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی، کیونکہ امتحان کے اس میں بھیڑ اکٹھی ہوگی، ہمیں بھیڑ سے بھی روکنا ہے. تو فوراً وہ کینسل کیے گئے. اس کے بعد پھر دارالعلوم نے اپنے امتحان کو ملتوی کر دیا. خود ہمارے مدرسے کے اندر امتحان کی تاریخ طے ہو گئی تھی، ہم نے سوچا کہ جو تاریخ طے ہے اسی میں امتحان کیا جائے. پھر دیکھا کہ نہیں، اس تاریخ میں امتحان ممکن نہیں ہے، تو ہم اس تاریخ کو کچھ پیچھے کر دیا، یعنی شروع میں لے آئے کہ ہم اسے کچھ دن پہلے کر لیتے ہیں. پھر دیکھا کہ یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو ہم نے بھی اپنے امتحان کو ملتوی کر دیا. اور اب یہی کوشش ہے کہ حالات درست ہوں، رمضان کے بعد اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور اس بیماری کو جلد از جلد اللہ تعالی ختم فرمائے، تو پھر دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو. تو کتنی بڑی قربانی ہے کہ جو اصل مقصد ہے مدارس کا وہ مکمل اس میں خلل پڑ رہا تھا، لیکن مدرسے والوں نے اسے بھی قبول کیا. اور جو حکومت کی طرف سے جو قانون پیش کیا گیا، جو ہدایات دی گئی، ان پر عمل کیا، دوسروں کو بھی عمل کرنے کا حکم دیا گیا. اور دارالعلوم کے لیٹر پیڈ کو آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر وقتاً فوقتاً دارالعلوم ہدایات جاری کرتا رہا، بار بار کہتا رہا دارالعلوم کہ اب اس طرح کے جو بھی حکومت کی جانب سے ہدایت کوئی بھی آتی تھی، دارالعلوم کی طرف سے فوراً اس پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا تھا. تو دارالعلوم نے تو مکمل تعاون کیا. اور یہ ظاہر بھی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب ہمارے سی ایم صاحب کی طرف سے جو ویڈیو کانفرنسنگ ہوئی تھی، اس میں دارالعلوم کے معتمن صاحب بھی شریک ہوئے تھے، تو انہوں نے خود اس بات پر شکریہ ادا کیا ہے کہ دارالعلوم ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس معاملے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ضلعوں میں مدرسے ہوتے ہیں یا علاقوں میں مدرسے ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر مانا جائے تو دارالعلوم کو مانا جاتا ہے، جہاں سے یہ گائیڈ لائن جاری ہوئی ہیں کہ وہاں سے بھی ان کے امتحان روک دیے گئے ہیں، اور آگے جو بچے جو پڑھ رہے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہدایت دی گئی ہے. جی ہاں، جیسے ہی یہ اعلان ہوا تو تمام مدارس نے اپنے یہاں چھٹی کا اعلان کر دیا اور غیر متعین تک اعلان کیا. سب نے یہی کہا کہ جب تک حالات درست نہیں ہوتے ہیں تب تک آپ اپنے گھروں میں رہیں اور سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیں، آپس میں گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور جو حکومت کی ہدایات آ رہی ہیں ان پر عمل کیا جائے. جس مدرسے میں آپ ہیں اس میں کتنے بچے ہوں گے جو اس وقت چلے گئے ہیں، جو کہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو کتنے بچے اس میں پڑھائی کرتے ہیں؟ دیکھیے، جس وقت یہ آیا، یہ قانون نافذ ہوا، اس سے پہلے ہی ہم نے لاک ڈاؤن جاری ہونے سے 3-4 دن پہلے ہی ہم نے، ہمارے جو ذمہ دار ہیں مفتی صاحب، انہوں نے بالکل چھٹی کر دی تھی اور تمام بچوں سے کہہ دیا تھا اب اپنے گھر چلے جائیں. تو سب چلے گئے تھے. جبھی اب کچھ بچے ایسے تھے کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا اچانک، ان کے ٹکٹ بنے ہوئے تھے، تو باقاعدہ ادھیکاری بھی آئے ہیں، کچھ دیکھا ہے آ کر کے، انہوں نے بھی دیکھا اچھی طرح سے. تو کچھ بچے ایسے تھے جو نہیں جا سکتے تھے، بہار کے بچے وہ نہیں جا سکتے تھے. تو 4-5 بچے اس طرح کے تھے، ان کے ٹکٹ بنے ہوئے تھے. اس وقت کا انتظار کیا گیا تو ٹرینیں کینسل ہو گئی. پھر سوچا کہ 15 اپریل کے بعد دوبارہ سے ممکن ہوگا، تو پھر دوبارہ کینسل ہو گئی. تو ان کے ٹکٹ 2 بار کے بنے ہوئے وہ کینسل ہو گئے. اب وہ ہیں موجود، لیکن مکمل جو ہدایات ہیں ان پر، یعنی 7-8 آدمی ہیں،
उसके बावजूद मदरसे में 3 जगह जमात की जा रही है ताकि मुकम्मल सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जाए, ये फासला बराबर जारी रहे और किसी भी तरह की कानून शिकनी मदरसों के अंदर ना हो, ये उस पर अमल किया जा रहा है। लगातार हमारे साथ मौलाना जी बने हुए थे, मौलाना मुनीर साहब, और उन्होंने बताया कि पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का भी फ़र्क रखा जा रहा है। और हालांकि उन्होंने बताया है कि जो लोग अभी भी सड़कों पे घूम रहे हैं या इनके अलावा जो चौराहों पर हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि ये बीमारी, ये एक महामारी है जिससे बचना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने घरों में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। RNI भी आपसे अपील करता है कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और एक संदेश आपको दिया जाता है कि लगातार जो RNI की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि अपने घरों में रहना ही एक सुरक्षित कार्य रहेगा। अपने सहयोगी माइशिद के साथ मैं नदीम शाहीन, RNI न्यूज़ उर्दू, गाजियाबाद। खबरों में बने रहने के लिए RNI उर्दू के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ट्विटर को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।